ऐसे ही जबरदस्ती आ गया हूँ। शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप, तो इस ख्याल से फिर दोबारा महफिल में आ गया हूँ। आज बहुत से बच्चों ने एक सवाल किया कि सर बहरे हजज क्या होती है, और उन्होंने वो इकबाल का एक मिसरा एक शेर भी मुझे सेंड किया, काफी सारे बच्चों ने। तो इंतहाई टैलेंटेड बच्चे थे, लेकिन वो इल्म अरूज से नाबाल्ग थे, बहूर के इल्म से नाआशना थे। तो सोचा कि थोड़ा सा इसके मुताल्लिक बता दूं। अरबी में 12 उलूम मशहूर हैं। उनमें से एक इल्म है इल्म अरूज। इल्म अरूज अरूज मक्का का एक पुराना नाम है। दूसरी सदी हिजरी में दूसरी सदी हिजरी में यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए, बल्कि हिजरत फरमाए हुए 200 साल हो चुके थे। दूसरी सदी हिजरी में एक आलम थे, रियाजीदान थे, उनका नाम था खलील इब्ने अहमद बसरी। खलील इब्ने अहमद बसरी, ये बसरा इराक का शहर था, वहां से इनका ताल्लुक था। एक दिन ये बसरा के शहर से गुजरे तो वहां पर बर्तनों के बजने की आवाज आई। तो वो एक खास रिथम से आ रही थी। उन बर्तनों के बजने से झन झन घन घन की एक पुरतरन्नुम आवाज आ रही थी, एक खास तरन्नुम पैदा हो रहा था। तो ये जब मक्का गए, खाना काबा में इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे एक इंतहाई हैरत अंगेज और ऐसा इल्म अता फरमाइए जो आज तक दुनिया में किसी के पास ना हो। फिर अल्लाह ताला ने इनको ख्वाब में इल्म अरूज अता फरमाया। तो इन्होंने फिर उस इल्म का नाम इल्म अरूज रखा, यानी मक्का की निस्बत से उसका नाम अरूज रखा। अरूज क्या है? शेर के वजन जांचने का इल्म इल्म अरूज कहलाता है। इससे पहले भी शायरी होती थी, लेकिन कोई खास औजान, कोई खास उसूल मुकर्रर नहीं थे। तो इन्होंने 19 बहूर इजाद की, 19 बहरें इजाद की। बहर समंदर को कहते हैं, आप सबके इल्म में है समंदर। तो जैसे समंदर पानी का एक वसी जखीरा होता है, उसमें से छोटे छोटे दरिया निकलते हैं। तो इल्म अरूज में से भी छोटी छोटी ये शाखें निकलती हैं, जिनको बहूर कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में 19 बहरें वजूद में आ चुकी हैं, और फिर इनमें मामूली सा रद्द बदल करके और भी बहरें इजाद की गई, लेकिन जो मेन बहरें हैं वो 19 हैं। तो दोबारा सुन लीजिए। दूसरी सदी हिजरी में बसरा से ताल्लुक रखने वाले आलिम और रियाजीदान खलील इब्ने अहमद बसरी ने अल्लाह से दुआ की कि एक अनोखा इल्म अता किया जाए। अल्लाह ताला ने उनको इल्म अरूज अता फरमाया। इल्म अरूज शायरी का वजन जांचने का इल्म है, और इसकी डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा, अभी कोई खास आपकी समझ नहीं आएगा। तो आज जो सवाल किया गया, आज इतना याद रखें कि इल्म अरूज, अरूज मक्का का पुराना नाम है। ये उरूज नहीं है बल्कि अरूज है, एन पर जबर है। और ये एक इल्म है, अशार का वजन जांचने का इल्म है। खलील इब्ने अहमद बसरी ने इसको इजाद किया है, दूसरी सदी हिजरी में इजाद किया है। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। तो आज आते हैं उस खास बहर की तरफ
जो सवाल मुझसे पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उर्दू शायरी में 19 बहूर मुस्तामल हैं, तो उनमें से आज एक बहर का हम मुतालिया करते हैं और वो है बहर हज़ज। अब हर बहर में अरकान होते हैं। अगर वो कामिल है, सालिम है, मुकम्मल बहर है, तो उसमें 4 अरकान होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुकम्मल बहर होगी, जो सालिम बहर होगी, उसमें हर मिसरे में 4 रुकन होंगे। जैसे 1 किलो में पाव के 4 बाट आते हैं, इसी तरह एक मिसरे में 4 रुकन आते हैं। इल्म अरूज भी शायरी की रियाजी है, शायरी की साइंस है। तो हर बहर का एक अलहदा रुकन होता है और हर रुकन अशार के वजन पर पूरा उतारा जाता है। जैसे एक मर्तबा मैंने आपको बहर मुतकारिब के बारे में बताया था कि इसके रुकन हैं फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, यानी एक मिसरे में 4 रुकन होंगे। फ़ऊलन फ़ऊलन फ़ऊलन, यानी फ़ऊलन में 5 हरूफ है, तो हर रुकन 5 हरूफ पर मुश्तमिल होगा मिसरे का। फिर मैंने एक मिसाल भी पेश की थी, जैसे बड़ा मशहूर गाना है ना, नज्म भी है, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। अब जब इसको वजन में पढ़ेंगे ना, तो 5 5 हरूफ पर मुश्तमिल एक रुकन बनाएंगे। नवाजिश, इसमें 5 हरूफ है। करम शुक मिलाएंगे, नवाजिश, करम शुक, रिया मह, रेबानी, ये वजन हो जाएगा पूरा। यानी आपने जो मिसरा पढ़ना है, उसके जो अल्फाज पढ़ने हैं, हर रुकन में 5 5 हरूफ आने चाहिए। नवाजिश, करम शुक, रिया मह, रेबानी। नवाजिश, करम शुक, रिया मह, रेबानी। नवाजिश, करम शुक, रिया मह, रेबानी। देखिए, एक आम से मिसरे को हमने किस तरह वजन में पढ़ा। आम मिसरा था नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, लेकिन ये वजन में नहीं था। वजन में होगा फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, यानी 5 5 हरूफ का हमने एक रुकन बनाना है। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, ये होता है वजन। ठीक है जी, ये तो थी बहर मुतकारिब, जिसके अरकान थे फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। इकबाल की बहुत सी गजलें फ़ऊलन या बहर मुतकारिब में है, और साकी नामा बहर मुतकारिब में है। अक्सर मसनवियां बहर मुतकारिब में लिखी जाती हैं। मसनवी सेहरुल बयान बहर मुतकारिब में है। इकबाल की वो मशहूर गजल, मशहूर जमाना गजल तो आपने पढ़ी होगी ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम मुकामात आहो फुगा और भी हैं। यानी हर मिसरे में आपने 4 रुकन बनाने हैं और हर रुकन में 5 हरूफ डालने हैं, बस ये तकतीब हो जाएगी। दोबारा सुन लें। दूसरी सदी हिजरी में खलील इब्न अहमद बसरी ने इल्म अरूज इजाद किया। इल्म अरूज अशार के वजन का इल्म है। अशार के वजन को बहर कहा जाता है। बहरें 19 किस्म की होती हैं। पहली बहर बहर मुतकारिब है। बहर मुतकारिब मुतरन्नम बहर है। इसमें फे एन वाव लाम नून फ़ऊलन 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 के वजन पर रुकन होता है। जैसे इकबाल की गजल है, सितारों से आगे जहां और भी है, इसको अगर हम वजन में पढ़ेंगे तो फ़ऊलन का अलग वजन यूं बनेगा, सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो हर लफ्ज को हमने वजन में पढ़ना है।
تو اس کو کہا جاتا ہے علم عروض. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامہ تیا ہو فغاں اور بھی ہے. رے بھی آگے اکٹھے ملائیں گے. نوازش کرم شکر ریا مہربانی. اور وہ آپ نے مجید امجد کی بھی نظم پڑھی ہوگی نا، ابد کے سمندر کی ایک موج جس پر میری زندگی کا کمل تیرتا ہے، یہ بھی بحر متقارب میں ہے. اور حسن کوزہ بحر متقارب میں ہے. آٹوگراف نظم دیکھ لیں، وہ بھی بحر متقارب میں ہے. تو ہر رکن میں پھر 5 حروف ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایک بحر کی سمجھ آ گئی، بحر متقارب کے جس میں فعول کا وزن ہوتا ہے اور ہر رکن میں 5 حروف ہوتے ہیں؟ تو اگر سمجھ میں نہیں آئی بات تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گیا کہ شعر وزن میں پڑھا جاتا ہے. وزن جو ہے وہ عروض سے تعلق رکھتا ہے. علم عروض خلیل ابن احمد بصری سے تعلق رکھتا ہے. اور 19 بحر ہیں. سب سے متقارب جس کے رکن ہیں، جس کے ارکان ہیں فعولن 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 فعولن، جس میں ہر رکن میں 5 حروف ہوتے ہیں. اس کی مثال سر نے نوازش کرم شکریہ مہربانی، مجھے بخش دی آپ نے زندگانی، جوانی کی جلتی ہوئی دوپہر میں یہ زلفوں کے سائے گھنیرے گھنیرے. تو یہ مثال سر نے پیش کی ہے. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے؟ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اگلی بحر حضرت پڑھاتا ہوں. تو پہلے آپ مجھے اس کا ذرا رسپانس دے دیجئے. سر سب کو آئی سمجھ. جی جس کو سمجھ میں آئی ہے نا تو وہ ذرا تھوڑا سا بتا دینا. جی بول کے رسپانس دیں. سر میں بتاؤں؟ یا ہم نہ بولیں آپ. علم عروض ہے شعر کے وزن جانچنے کا علم، اور اس کے بانی ہیں خلیل احمد بصری، اور جن کا تعلق جو تھا وہ بصرہ عراق سے تھا. اور انہوں نے مکہ کے پرانے نام پہ اس علم کا نام علم عروض رکھا تھا. اور انہوں نے اس علم میں تقریباً 19 بحریں ایجاد کی تھیں، جن میں بعد میں کچھ بحریں شامل کی گئی ہیں، لیکن بنیادی جو علم عروض کی بحریں ہیں وہ 19 ہیں. اور سب سے پہلے جو بحر ہے وہ بحر متقارب ہے. اور بحر متقارب کے اندر ارکان جو اس کے ہیں وہ ہیں فعولن 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 فعلن فعولن. اور اس کے ہر رکن میں یعنی 5 حروف ہوں گے. جیسے کہ علامہ اقبال کی غزل سے سر نے مثال دی تھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نوازش کرم شکریہ مہربانی، مجھے بخش دی نئی زندگانی. جی بہت زبردست آمنہ ماشاءاللہ. جی کوئی اور بتائے؟ جس سے میں بتاؤں. جی پہلے اپنا نام بتاتے جائیے، اس کے بعد پھر. جی عاتقہ ادریس سے علم عروض احمد ابن بصری نے اس کے موجد ہیں، اور مکہ کے نسبت سے اس علم کا نام عروض رکھا گیا ہے. اور انہوں نے 19 بحریں ایجاد کی ہیں.
اور عروض کہتے ہیں شیر کی صحت جانچنے کا علم، وزن جانچنے کا علم۔ اس میں جو سب سے پہلی بحر ہے وہ بحر متقارب ہے، اس کو مترنم بحر بھی کہتے ہیں، اور اس میں 4 ارکان ہوتے ہیں، فعولن 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 فعولن۔ اور علامہ اقبال کی غزل ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اور اکثر مثنویاں بھی بحر متقارب میں لکھی گئی ہیں، جیسے سحر البیان بھی بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ ویل ڈن آپ کا، ماشاء اللہ بہت زبردست۔ جی کوئی اور بتانا چاہے تو؟ سر جی میں بتاؤں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، زینب ہے آپ؟ جی جی سر سر میں رابعہ۔ زینب ہوں۔ اچھا زینب بتائیے۔ سر میں بتاؤں یا مس رابعہ بتائیں؟ جی پہلے آپ بتا دیجیے، اس کے بعد مس رابعہ سے سنتے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہو گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بحر حجز۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ علم عروض۔ عربی میں ٹوٹل 12 علوم ہے نا، 12 علوم میں سے ایک ہے علم عروض۔ اور اگر ہم عروض کا نام دیکھیں تو مکہ مکرمہ کا جو پرانا نام ہے اسے ہم عروض کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ویسے لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عروض کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر کا جو وزن ہے نا، وزن جانچنے کا جو علم ہے ہم اسے عروض کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی ابتدا کے بارے میں دیکھیں تو جو اس کی ابتدا تھی وہ غالباً 2 صدی ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کی جو ابتدا کرنے والے ہیں، جو اس کے موجد ہیں، ان کا نام ہے خلیل احمد بصری۔ تو جو خلیل احمد بصری ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کچھ ایسا علم عطا کر دیجئے جو کہ سب سے انوکھا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا انہیں یہ علم عروض ادا کیا تھا۔ تو یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صدی عیسوی میں یا 2 صدی ہجری میں جو خلیل ابن بصری ہیں انہوں نے علم عروض کو جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، اور علم عروض جو ہے وہ ایسا علم ہے جسے ہم شعر کے وزن کو جانچتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب جتنے اب تک جو علم ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اسے مستند جسے مانا جا سکتا ہے وہ اب تک 19 ہے نا، تو ان 19 میں اس میں ایک ہے علم عروض۔ تو علم عروض میں آج ہم نے پڑھی ہے بحر متقارب۔ بحر متقارب سے مراد ہے یعنی کہ ایسی بحر جس کے شعر میں جو ہر رکن ہے وہ 5 جو ہے حروف پر مشتمل ہو، جیسے کہ فعولن 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 5۔ اور اگر ہم اردو ادب میں اس کی مثال دیکھیں تو نثر میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے کہ مثنوی سحر البیان جو ہے وہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم علامہ اقبال کی زیادہ تر نظمیں دیکھیں تو وہ بھی بحر متقارب میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مجید امجد کی جو نظم ہے آٹوگراف، وہ بھی بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر گانے یا سانگز ہیں وہ زیادہ تر بحر متقارب میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحر متقارب جو ہے وہ اچھے سے گائی جاتی ہے۔ جی سر ہو گیا۔ بہت زبردست، بہت ہی شاندار۔ اور اب آپ لوگوں کو میری فلسفی سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں یہ چاہتا تھا، بلکہ آپ کو بھی بتاتا رہتا تھا کہ بچوں کم پڑھو لیکن معیاری پڑھو، شاندار پڑھو۔ بے شک 5 آپ موضوعات پڑھیں، وہ اتنی شاندار ہو کہ آپ کو ساری زندگی نہ بھولیں۔ تو جی سر 10 ایسا پڑھنے سے بہتر ہے، 10 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے بندہ ایک کتاب صحیح طور پر سوچ سمجھ کے پڑھ لے، تو بنیادی کنسپٹ کلیئر کر کے پڑھ لے تو وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ جی آخری پارٹیسپینٹ مس رابعہ صاحبہ، آپ ہمیں بحر متقارب پڑھائیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بحر حجز پڑھاتا ہوں۔ جی سر السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میری وعلیکم آواز آ السلام۔ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ عربی میں کل 12 علوم مشہور ہیں، صحیح ہے، جن میں سے ایک علم عروض ہے۔ عروض سنیں، مکہ یہ لفظ عربی نہیں ہوتا، عربی۔ عربی عروض مکہ کا پرانا نام ہے۔ 2 صدی ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے تقریباً 200 سال ہو چکے تھے۔ تو بصرہ یعنی کہ عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، اس کے ایک عالم تھے، ریاضی دان تھے، خلیل ابن احمد بصری۔ شہر سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ان کو برتنوں کے بجنے کی آواز آئی۔ یہ خاص ایک ترنم اور ردھم میں تھی آواز۔
جب یہ مکہ گئے بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک انتہائی حیرت انگیز اور ایسا علم عطا فرما کہ جو آج تک کسی اور کے پاس نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو علم عروض عطا فرمایا. مکہ کی نسبت سے انہوں نے اس کا نام عروض رکھا. انہوں نے 19 بحریں ایجاد کی. خلیل ابن احمد بصری. عروض مکہ کے نام کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا اور اشعار کا وزن جاننے کا علم عروض ہے. صحیح ہے. جو ہر بحر ہوگی نا سالم مکمل اور کامل بحر ہوگی اس کے ہر مصرے کے 4 رکن ہوں گے. جیسے 1 کلو میں 4 باٹ ہوتے ہیں پاؤ کے, ہر بحر کے علیحدہ علیحدہ 4 ارکان ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے بحر متقارب پڑھی ہے. بحر متقارب کے ارکان ہوتے ہیں فعول 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 فعول. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ساکی نامہ بحر متقارب میں لکھی گئی. سحر البیان جو مثنوی ہے وہ بھی بحر متقارب میں. علامہ اقبال کا ایک شعر سر اپنے مثال میں بتایا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اسی طرح مجید امجد کی نظم آٹوگراف یہ بھی بحر متقارب میں ہے. حسن کوزگر جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے, یہ میں سو خطاثر حسن کوزا گر ہوں. ہو گیا سر. بہت ہی شاندار ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست. تو مس نگینہ صاحبہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیرا نگینہ گوہر صدف جوہر ہمارے کلاس میں موجود ہے. جی سر ماشاء اللہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا اس دفعہ. بچے محنت کر رہے ہیں اور غور سے سنتے ہیں. ہاں جی, آج وہ جنت اسلم بھی کہہ رہی تھی کہ سر آپ 300 بچوں کے کنسپٹ کلیئر کرا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ استاد وہی اچھا ہوتا ہے جو بچوں کو سکل سکھا دے, جو ان کے کنسپٹ کلیئر کرا دے. سر انتہائی مشکل ٹاپک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کروایا اور بچے بھی بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں. ہاں جی, تھوڑا سا مشکل تھا اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا چاہیے. جی اگر کوئی اپنی طرف سے ہمیں بتانا چاہے, اس کے دل میں خواہش ہے کہ کاش میں بھی سر کو بتا سکتی یا بتا سکتا, تو آج موقع بھی ہے, رسم بھی ہے, دستور بھی ہے. وہ کس طرح ہے شعر؟ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم. آپ ضرور بتائیے گا. میرا نام غفور بادشاہ جی ہے. سر آج پہلی بار بولنے کی کوشش کروں گی, تو کہیں غلطی ہو تو پھر پلیز بتا دیجیے گا. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ بولتے جائیے. اچھا, عربی میں 12 علوم مشہور ہیں. ان میں سے ایک علم ہے علم عروض. عروض جو ہے وہ مکہ کا ایک پرانا نام تھا. 2 صدی ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے تقریباً 200 سال ہو چکے تھے, تب ایک عالم اور ریاضی دان تھے خلیل ابن احمد بصری. ان کا تعلق تھا عراق سے. وہ ایک دن بصرہ سے گزرے تو انہیں برتنوں کی آواز جو بہت مترنم تھی وہ آ رہی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا فرمائے جو کسی کے پاس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عروض عطا فرمایا. علم عروض جو ہے وہ بنیادی طور پر شعر کے وزن کے جاننے کا علم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی لیکن اس میں کوئی خاص اوزان یا مترنم وہ نہیں ہوتی تھی شاعری. لہٰذا خلیل ابن بصری نے جو ہے 19 بحور ایجاد کی. ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے بحر متقارب. ہر بحر میں ارکان موجود ہوتے ہیں. سالم مکمل جو بحر ہوگی اس کے 4 ارکان ہوں گے. تو بحر متقارب کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے جو ارکان ہیں وہ ہیں فاولن 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 فاولن. جیسے کہ اس کی مثال بہت سی مثنویاں ہیں. ساکی نامہ ہو گئی اور سحر البیاں ہو گئی. تو علامہ اقبال کی یہ جو ہے ایک غزل جیسے
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جی سر. جی بہت زبردست، ماشاء اللہ. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا. کیا بات ہے. یعنی شاعر کہہ رہا ہے مجھے پھول کے کھلنے پہ رونا آتا ہے. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی. کیا بات ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے پھول کے ہنسنے پہ رونا آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو اس طرح پھولوں کی طرح ہنستا تھا. تو یہ بھی بحر متقارب میں ہے. مجھے گل فعولن کے ہنسنے فعولن پہ آتا فعولن ہے رونا فعولن. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح لکھیں گے. اس طرح یہ فعولن ہو جائے گا کہ اس طرح. آگے ہے اگلے مصرے کے ساتھ ملائیں گے، اگلے ارکان کے ساتھ ملائیں گے. ہے ہنسنے کہ اس طرح ہے ہنسنے کی خو تھی کسی کی علیحدہ ہو جائے گا، کی خو تھی علیحدہ ہو جائے گا، ہے ہنسنے علیحدہ ہو جائے گا کہ اس طرح یہ علیحدہ ہو جائے گا. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا. یہ پہلے مصرے کی تختی ہو جائے گی. فعولن 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 یہ وزن پر. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی. تو الہی اب دوسرا شعر دیکھیے. الہی میں بندہ گنہگار ہوں. الہی میں بندہ گنہگار ہوں، گناہوں سے اپنے گراں بار ہوں. یہ اس کا مطلب رہے گا. الہی علیحدہ، میں بندہ علیحدہ، گنہگار علیحدہ، رے ہوں علیحدہ بنے گا رے ہوں. الہی میں بندہ گنہگار ہوں، گناہوں سے اپنے گراں بار ہوں. رے اگلے مصرے کے ساتھ اگلے رکن کے ساتھ ہوگا رے ہوں. الہی میں بندہ گنہگار ہوں، گناہوں سے اپنے گراں بار ہوں. مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی. الہی میں بندہ گنہگار ہوں، گناہوں سے اپنے گراں بار ہوں. تو سب بچوں کو بحر متقارب سمجھ آ گئی؟ سر یہ ایک بات تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے. یہ تو ویسے میں روک کے بتا رہا ہوں نا. اصل میں رکنا نہیں، اصل میں وزن میں پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ شعر کو وزن پڑھیں بس. سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ انہیں ارکان کا نام یاد کرنا ہوگا کہ متقارب جو ہے وہ فاولن سے مل کر بنتی ہے. اگر انہیں فاولن کو توڑنا آ گیا تو تب یہ ترقی کر لیں. عام طور پر مشہور اشعار کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کس بحر میں ہے. مشہور ترین اشعار کے متعلق پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے غالب کا شعر ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو اسی طرح اقبال کی ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. عام طور پر جو انتہائی مشہور مثنویاں ہیں، انتہائی مشہور غزلیں ہیں، انتہائی مشہور نظمیں ہیں، ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے
اور آپ کوشش کریں کہ انٹرویو کے لیے جو اشعار تیار کریں وہ صحیح وزن میں تیار کریں. اس میں دیکھیں کہ اضافت کہاں آتی ہے، اس میں دیکھیں کہ کہاں تھوڑا سا آپ نے سکتہ لینا ہے، وقفہ لینا ہے. تو میرے خیال میں اگر فیض احمد فیض تیار کرتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب تیار کرتے ہیں، تو آپ اس کے 20 شعر یاد کر لیں مشہور. اس کی تفہیم، اس کا وزن، اس کی تختی بس سفیشینٹ ہے. کیونکہ یہ علم بہت وسیع ہے، اس میں وسعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک کانسیپٹ کلیئر رکھیں. یہ یاد رکھیں ٹیسٹ ہو یا انٹرویو، اگر بیسک کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کامیاب ہیں. وہاں پر آپ سے انتہائی دقیق قسم کی چیزیں نہیں پوچھی جاتی. دقیق اور مشکل ترین چیزیں اس وقت پوچھی جاتی ہیں کہ جب آپ کا تھیسس اس پر ہو. مثلا مجید امجد کی شاعری میں عروضی تجربات، فرض کریں اگر آپ کا یہ تھیسس ہے تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے علم عروض پر بات کرنی ہے آپ سے. اسی طرح اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹریٹ ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے اسی ڈاکٹریٹ لیول کی رکھنی ہے نا. تو کوشش کریں کہ سادہ رہیں، بیسک رہیں، بنیادی چیزیں ان کو بتائیں. وہ بھی بنیادی چیزیں پوچھتے ہیں، تو نہ زیادہ ڈیپ جائیں نہ زیادہ سطح پہ ہوں. بنیادی بیسک کنسپٹ کلیئر رکھیں، بس سفیشینٹ ہے. تو آج ہماری جو بحر تھی بحر متقارب، جس کے ارکان تھے فعولن 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 فعولن، اور جس کو 4-5 بچیوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. میرے خیال میں آج اتنا سفیشینٹ ہے ایک بحر، باقی کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سر ایک سوال ہے. آمنہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی آمنہ فرمائیے. سر جب ہم تختی کرتے ہیں تو ان میں کون سے حروف ہیں جن کو تختی کرتے ہوئے ارکان میں شامل نہیں کریں گے؟ وہ بنیادی طور پر تو جو 2 چشمی ہے، نون غنہ ہے، اسی طرح جو اردو میں حروف علت ہیں ان کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کر بھی سکتے ہیں کسی جگہ، کسی جگہ نہیں بھی کر سکتے. جیسے ستاروں کو آپ ستاروں پڑھ سکتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو